बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त आज़ाद पतन पुल पे। यहाँ से हम जाएंगे मंग की उस तारीख साज धरती पे जहाँ 1832 में मुजाहिदीन की जिंदा खालें उतारी गई। डोगरा के जुल्म के ख़िलाफ़ जो अलम बगावत बुलंद हुआ, इस पे भी बात करेंगे और उस यादगार शोदा पे आपको लेके जाएंगे जहाँ जिंदा खालें उतारी गई। आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, आज़ाद पतन से सफ़र करते हुए गुई नाला रोड पे हम मंग के मोड़ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से मंग का जो फासला है 14 किलोमीटर बनता है। हम आपको लेके जा रहे हैं मंग के तारीखी बाज़ार में और यादगार में। वहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मंग का ये वो तारीख़ी मकाम है जहाँ इस दरख्त से लटका के उन मुजाहिदीन की 1832 में ज़िंदा खालें उतारी गई थी। इसलिए कि गुलाब सिंह की जो हुकूमत थी वो बड़ी जाबर थी, वो बड़ी जालम थी और उस की हुकूमत ने, गुलाब सिंह ने यहाँ मजमा गठा किया और सब्ज़ अली ख़ान, मल्ली ख़ान, सरदार शम्स ख़ान और उनके साथियों को यहाँ उल्टा लटकाया और उनकी ज़िंदा खालें खींची। यहाँ बात भी करेंगे और वो दरख्त आज भी आप देखें उसी हालत में मौजूद है। वो दरख्त भी आपको दिखाते हैं और लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, यादगार पे हम मौजूद हैं और मंग की ये वो यादगार है कि जहां इंसानियत के साथ जो जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई 1832 में, उस हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं और कमांडर फ़ारूक साहब, इनसे बात करेंगे। कमांडर साहब, क्या कहते हैं कि ये वो दर्दनाक पहलू है जिसको याद करके आज भी जो इंसानियत है वो रोती भी है और शर्मिंदा भी है। जो गुलाब सिंह ने किया, ऐसा तारीख में देखें तो मिसाल नहीं मिलती। गुलाब सिंह ने 90 सरदारों को गिरफ्तार किया और उनसे ये बात कही है कि आपने हमारी मैयत में रहना है, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने सब्ज़ अली और मल्लिक ख़ान जो दो थे, इनको ये जो दरख्त सामने है इसके साथ जंजीरों के साथ बांध कर उल्टा लटकाया और इनकी खालें खींचनी शुरू कर दी। जब खाल खींचते हुए जब गर्दन के नज़दीक पहुंची तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई बात कर सकते हैं, क्या आपको क्या ख्वाहिश है। सामने मजमा भी था सामने। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने औलाद से मिलाया जाए। तो उन्होंने ये बात, उनकी फरमाइश भी ठुकरा दी। फिर कहा और कोई, उन्होंने कहा उसके बाद कोई बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने उनको उल्टा लटका के जंजीर के साथ जिंदा खाल खींच दी और जिंदा खाल खींचने के बाद उनको ये था कि ये जो बाकी 90 सरदार हैं, ये फिर बाकी जो रह गए हैं ये हमारी बात की तायद करेंगे। तो जब उन्होंने उनको कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या, तुम क्या चाहते हो, उन्हें बोला है कि इनका जो रास्ता है वही हमारा रास्ता है।
جی ناظرین، یہ وہ درخت ہے جس کے ساتھ لٹکا کے ان لوگوں کی، ان عظیم مجاہدین کی زندہ کھالیں اتاری گئی تھی، اور 1832 میں اگر یہاں دیکھیں تو بڑا مجمع گٹھا کیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ لوگ عبرت پکڑیں، لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوں اور آزادی کی بات نہ کریں۔ سردار ذوالفقار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ذوالفقار صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو کشمیر کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں یا دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس طرح کا کوئی واقعہ ملے گا نہیں، اس طرح کی جو مثال ہے وہ کبھی نہیں ملے گی کہ اتنا عبرتناک اور کربناک جو صورتحال اس وقت ہوئی کہ جس طریقے سے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی مسلمانوں کو کہ زندہ کھالیں اتار دی گئی۔ اس تاریخی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1832 کی اس جو تحریک یہاں سے شروع ہوئی اور جس کے نتیجے کے اندر 1947 کے اندر یہاں پہ جو مجاہدین جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا اور یہ آزاد خطہ آزاد ہوا، اور یہ تاریخی سرزمین اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1832 کا واقعہ ہو، 1947 ہو، 1965 ہو، 1971 ہو، اس خطے کے لوگوں کا کلیدی کردار یہاں پہ رہا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو یادگار بنی ہوئی ہے، مزید یہاں کیا ڈیولپمنٹ آنی چاہیے، مزید کیا ترقیاتی منصوبے آنے چاہیے، اس طریقے سے مطلب لائبریری کی بھی یہاں ضرورت ہے، وہ بھی قائم آنی چاہیے؟ دیکھیں، جو اس جگہ کی جو تاریخی حیثیت ہے اور یہ جو یادگار کا جو تاریخی مقام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی ہماری گورنمنٹیں اور ہمارے ادارے اور ہمارے جو لوگ ہیں اس طرف توجہ دیتے تو یہاں تو بہت عالیشان یادگار ہونی چاہیے تھی، اور یہ ان شہداء کے شہنشان یہ یادگار یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میوزیم ہونا چاہیے، ایک تاریخی لائبریری ہونی چاہیے، اور ان شہداء کی اس تاریخی قربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس علاقے کے اندر جو تعمیر و ترقی ہونی چاہیے تھی، اس علاقے کو جتنا ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ہے۔ سردار طاہر امین جو چیئرمین یونین کونسل مانگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ کے نزدیک کیا مزید یہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور کیا منصوبے ہیں جو آپ کے ذہن میں کہ حکومت ان پہ عمل کرے تو مانگ کی جو بے مثال تاریخ ہے وہ بھی زندہ ہو سکتی ہے اور پھر جو ٹورزم ہے اس کو بھی فروغ مل سکتا ہے؟ یہ ایک تاریخی مقام ہے 1832، جو دنیا میں آپ کو کہیں ایسا جو ہے نا تاریخ نہیں ملے گی، لیکن 72-74 سال سے ہمارے اس علاقے کے اندر جس طرح ترقی ہونی چاہیے تھی، جس طرح ایک بڑے بڑے جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر قائم ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ آپ نے ہمارے یہاں روڈز کی حالت دیکھیں، اداروں کی حالت دیکھیں، تو یہاں پر ایک 1832 کا میں سمجھ رہا ہوں کیڈر کالج جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تھا، اس طرح یونیورسٹیز وغیرہ ہونی چاہیے تھی تاکہ یہاں پر تعلیم جو ہے نا وہ ہو، یہاں بزنس ہو۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس یادگار کو جو ہے نا جس طرح بنایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی یادگار ہوتی، ہمارے لوگ آتے پورے آزاد کشمیر سے، پاکستان سے، اور دیکھتے کہ ہمارے اسلاف نے جس طرح قربانیاں دی اور جن کے نتیجے میں آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، تو اس سارے تناظر کے اندر دیکھیں تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہاں پر نہیں ہوئی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ طارق محمود صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور یہاں منگ میں جو مسئلے مسائل ہیں اور ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کتنی یہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ طارق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا نقشہ ہے، کیا منصوبہ ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں تو منگ کی جو تاریخ ہے وہ ایک اور بے مثال ہو سکتی ہے اور اس کی ترقی اور زیادہ اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ تاریخی مقام ہے، لوگوں نے قربانی دی، ہمارے جو کرنل شیر خان صاحب، ان کی جو جائیں گے تھوڑی دیر بعد، لیفٹیننٹ افسر خان صاحب ہیں، خان آف مانگ فتح میر پور ہیں، اور کہیں شہداء بہت سے، سبز علی خان، ملی خان، جن نے زندہ، یہ جو ہسٹری میں نہیں ہے نا جی کہ کہیں کہ زندہ کھالیں کھینچی جائیں، انسان کی کھینچی جائیں، یہ جو 26 آدمی ہیں
اور انہوں نے بڑی قربانی دی ہوئی ہے، ہمارے والدین ہیں، تو اس کے بعد ہم نے تو کچھ نہیں کیا اس وقت. ایسے ہی ہے، اور یہ وہ قربانیاں ہیں جن پہ جتنا فخر کیا جا سکے کم ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں حکومت فوری طور پہ کیا کرے، کہ کتنی ضرورت ہے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، کتنی ضرورت ہے کہ یہاں پارکس بنائے جائیں، کتنی ضرورت ہے کہ یہاں لائبریری ہو کہ نوجوان نسل کو اپنی تاریخ کا پتہ چل سکے؟ سر یہ آپ اس روڈ پہ آئیں، یہ روڈ کی حالت دیکھ لیں. ہم نے یہ یادگار کی روڈ ہے، یہ 500 فٹ بھی نہیں ہے. اور ہماری حکومت کی یہ نوائل یہ ہے کہ یادگار ہے، اور ہمارے واجدات کی یہ نشانی ہے. یہاں پہ کوئی کام نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوراً اس پہ توجہ دی جائے اور یہاں پہ بہترین یادگار بنائی جائے ٹورسٹ کے لیے. یہاں پہ اور پارک بنایا جائے، اور یہ زمین بھی دی ہوئی ہے لوگوں نے، عوام نے دی ہوئی ہے. اس کے لیے تو حکومت کو چاہیے کہ یہ کام کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے، اس کا کونا کونا اور چپا چپا یہ بالکل واقعی آپ جو نا کیمرے کی آنکھ سے دکھا بھی رہے ہیں کہ جنت نظیر ہے. یہاں پر ہمارے تھوڑا سا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کی. یہاں پر اتنے خوبصورت سپاٹ ہے ہمارے. یہ آپ نے دیکھا یہاں یادگار پہ یہ 2 سائن بنے ہوئے ہیں، یہ تحریک آزادی کے جو جن لوگوں نے جس طریقے سے لاٹھیوں سے کلہاڑیوں سے اور ٹک ڈم ایک گن تھی، بندوق تھی نا، یہ اس کے سائن بنے ہوئے 2. تو یہ جو ہے نا یہ ایک کلچر ہے ہمارا جو ہے نا یہاں پر. لیکن ہمارا جو بیسکلی طور پر جو ہماری انفراسٹرکچر ہے، ہماری روڈز وہ بہتر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دنیا بھر سے آگے یہاں سیاح آ کر جو ہے نا وہ یہاں پر بیٹھے. آپ اوپر جسا پیر پہ جائیں، وہاں میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے خوبصورت ترین سپاٹس میں سے ایک سپاٹ جو ہے وہ جسا پیر ہے. لیکن وہاں پر بھی انفراسٹرکچر اور روڈ کی جو ہے نا وہ عدم دستیابی کی وجہ سے وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ جا نہیں سکتے. اپروچ نہیں ہے وہاں لوگوں کی، پیدل جانا پڑتا ہے. لیکن انتہائی خوبصورت جگہ ہے. ناظرین، مانگ کی دھرتی پہ ہم موجود ہیں اور اس طرف دیکھیں تو یادگار شہداء ہے، اور ایک وہ درخت ہے جس کے ساتھ 1832 میں زندہ کھالیں اتاری گئی الٹا لٹکا کے انسانیت کی جو بدترین یا مثال قائم کی گئی. اور دوسری طرف میرے سامنے دیکھیں تو کرنل خان محمد خان جو المعروف خان آف مانگ ہیں، وہ ان کا مزار بھی ہے اور وہ فاتح میرپر بھی ہیں، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں خولا خان میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. خولا خان صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے جو تاریخ میں اتنا بڑا نام بنایا اور فاتح میرپر کے لائے اتنی بہادری کی اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی، کیا کہتی ہیں، کتنا فخر ہوتا ہے جب لوگ ذکر کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے کشمیر کے لوگ جو ہے وہ الحمدللہ میرے والد کے اتنے ایک کارنامے کے اوپر وہ سب فخر محسوس کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک بیٹی ہونے کے ناطے مجھے بھی فخر ہے کہ میں سب سے زیادہ میں فخر اس بات پہ محسوس کرتی ہوں جی کہ میرے والد جو تھے محب وطن تھے اور ایک واریر تھے. اور اگر آپ خان آف منگ کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو ایک واقعہ آپ کو یہاں پہ میں بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ میں اکثر اپنے والد کو واریر ہی کہا کرتی تھی. اور میں نے ان سے سوال ایک دفعہ کیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا ایجنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اتنا جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا خطہ ہے وہاں بھمبر اور ڈویژن جو میرپور ڈویژن، تو وہاں سے آپ نے یہ جہاد، جبکہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی، تو آپ نے یہ کیسے اتنا بڑا ایک شروع کر دیا ایک کام. تو انہوں نے مجھے جو بات کہی تھی وہ ابھی تک میرے جو ذہن میں رہ گئی. میں بہت چھوٹی تھی اور گرومنگ بھی کچھ اس طرح سے ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا جو جنگیں ہیں نا وہ کبھی ایکوپمنٹ سے نہیں جیتی جاتی، وہ کبھی
अफवाज से नहीं, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती हैं। मेरे पास जुनून था, मेरे पास जज्बा था, और फिर मैं एक वेल ट्रेंड जो कमांडो ट्रेनिंग दे के वहाँ से आया था। वो चूँकि ब्रिटिश किंग कमीशन ऑफिसर भी थे, और स्पेशली जो वाले साहब ने मुझे बताया कि मैंने ये ट्रेनिंग इसीलिए ली और मैं फौज में भी इसीलिए गया था कि मुझे शुरू से ही मेरे वालिद ने एक ट्रेनिंग की थी कि तुमने कश्मीर को आज़ाद कराना है। सही बात है, लेकिन आज हम यादगार शुहदा पे और खान साहब के मज़ार पे खड़े हैं। अब जो हालात हैं वो बदल चुके हैं और वक्त हालात कुछ और तकाजा कर रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी अपने नौजवान नस्ल को कि अब इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम इंसानियत की बेहतरीन खिदमत कर सकें? जी देखिए, आज तो एक सोशल मीडिया का दौर है, हाइब्रिड वार शुरू हो चुकी है, 5th जनरेशन वार है। और जैसे हमारे आबाओ अजदाद को उस वक्त राइफलों से और तलवारों से जो जंग जीतनी पड़ती थी, जो लड़नी पड़ती थी, वो आज के हमारे नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया पे हमारी जो एक ट्वीट है, हमारी जो एक मैसेज है, वो एक बिल्कुल एक आग की तरह फैल जाता है दुनिया के किसी कोने तक भी। AK-47 से ज़्यादा उसकी स्पीड है। तो मैं अपने नौजवानों को यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो है वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ें और वही जज्बा अपने अंदर लेके आएँ। और आपके अंदर तो जदीद, आपके पास तो जदीद एक्सपोजर है, आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप अपनी जो एट्रॉसिटी जहाँ हो रही है, जो उस पार के जो हमारे कश्मीरी हैं, जो हमारी बहनें हैं, बिलखसूस हमारी जो जिस तरह ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, आज देखें आपके वहाँ पे फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। तो हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा ये हाइब्रिड वॉर के ज़रिए जो है ये जंग लड़नी होगी। जी नाज़रीन, डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम खान साहब स्कॉलर हैं, तारीख दान हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि हम यादगार शुहदा मांग पे मौजूद हैं। ये वो दरख्त है पीछे जिसके साथ उल्टा लटका के इंसानियत की तजलील की गई और तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि ज़िंदा खालें इंसानों की उतारी जाए। क्या कहेंगे इस तारीख पे और क्या समझते हैं? 1832 में एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन हुआ था सुदनू का, ढूंढ, राजपूत और मलदियानों का महाराजा के साथ कि जी ठीक है, ये जो हिल स्टेट हैं इनमें जिन जिन लोगों की अपनी आपराजी है, सेल्फ गवर्नेंस, वो कायम रहेगी। तो 1837 में महाराजा ने इसकी खिलाफ वर्जी की। यूसुफजई जब लाहौर से 1837 में जब उसने पेशावर यूसुफजई की स्टेट के ऊपर किया, तो उसके बाद जब यहाँ आके उन्होंने लोगों पर टैक्सेस लाने शुरू किए और आपराजी का दौर ख़त्म, वो बेसिक रीज़न था इनके खिलाफ गुरीला वार का। उसका जो गुरीला कमांडर था वो सरदार शम्स खान था, जिसने ये वार उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ लड़ी। और ये महाराजा गुलाब सिंह अपने ख़ुद नविश दास्तान में लिखता है कि इसने बगावत की थी, डोगरा के ख़िलाफ़ बगावत की, और ये जो रियासत थी पुंछ की, इसमें एक तारीख़ है। और ये जो शुरू हुई यहाँ, ये जिसके पेशखामे में उन्होंने ये जो खालें उतारी जहाँ हम खड़े हैं, ये जून 1837 में ये बगावत शुरू हुई। और 24 अक्टूबर 1837 को सरदार शम्स खान की शहादत तक की जारी वो तारीख उन्होंने कुचल दी थी। उस दौर में ये जो सब्ज़ अली ख़ान और मलिक खान के साथ जो बाकी लोग थे, 26 जो थे, ये किलादार थे शम्स खान के। गुरिल्ला लीडर जो था वो शम्स खान था, ये उसको किलादार थे। तो जब बगावत ज़्यादा हो गई तो उन्होंने सबसे पहले ये जो उनके कमांडर थे इनको गिरफ़्तार किया। वो ख़ुद लिखता है अपनी खुद नविश दास्तान में महाराजा गुलाब सिंह कि जब इसको पकड़ के लाए, ये जो दो गिरफ्तार करके लाए हम, सब्ज़ अली ख़ान को और मलिक ख़ान को, जो उनके साथ बाकी लोग, ये सब 26 लोगों की खालें नहीं उतारी थी। वहाँ जो सज़ा देने का उस वक़्त जो तरीक़ाकार था, कुछ लोगों को वो घोड़ों के सुमों के नीचे, कुछ लोगों को तोप के साथ बांध के उड़ा देते थे, कुछ लोगों की गर्दनें उड़ाते, कुछ लोगों को वो उल्टा लटका के उनकी खाल उतारते थे। लेकिन ये जो बेमिसाल तारीख है, इस तारीख के हवाले से आप क्या समझते हैं कि
ہمیں کیا مزید کرنا چاہیے کہ وہ پریزرو بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ڈیولپمنٹ کتنی ضروری ہے؟ جس طرح مینار کشمیر کے حوالے سے بھی یہاں تجاویز آئی ہیں کہ مینار کشمیر بنے اور ٹورزم کو بھی فروغ ملے اور تاریخ بھی زندہ رہے۔ دیکھیں، جو مزارات یا یادگاریں بنانے کا سلسلہ ہے، ہم اس کو سینٹرلائز کہیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو ہر گاؤں محلے میں ایک یادگار ملے گی۔ مثلا یہاں ایک یادگار ہے، اس کی ایک اپنی سٹوری ہے، تو یہ یادگاریں ایسے ہی رہیں گی، لیکن یہ ایک بے مثال کردار کی ایک زندہ مثال ہے۔ کرنل شیر خان صاحب کے مزار پہ ہم موجود ہیں، اور یہ وہ مجاہد ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی بڑی بے مثال قربانی ہے کہ 80 سال کی عمر میں یہ جا کے وہاں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میں پوچھوں گا کہ ان کے نام پہ تو 5 AK یونٹ بھی ہے، اور 5 AK کی بنیاد انہوں نے کہا جاتا ہے کہ رکھی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ قرارداد کا آتے ہوئے ذکر کر رہے تھے؟ 19 جولائی کو جو ہوئی تھی علاقے پاکستان کی، اس میں جو ممبران شامل تھے سردار ابراہیم خان کے ساتھ، ان میں کرنل شیر خان بھی شامل تھے۔ سردار شبیر صاحب ہیں، انہی بزرگوں کی نسل سے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبیر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا فخر ہوتا ہے کہ جب کرنل شیر خان کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں ان کے چرچے ہیں؟ یہ علاقہ بیسیکلی بہت تاریخی علاقہ ہے۔ ہمارے سدن جو ہیں وہ شروع سے لے کے تو ڈوگرا راج کے خلاف تھے۔ وہ جب بھی جتنی بھی ان کی عمریں تھیں، ہمارے جو آبا اجداد تھے وہ ان ڈوگروں کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ تو میرے دادا کے بارے میں، میرے دادا جو ہیں وہ مانگ کے رہنے والے تھے، یہاں پہ پیدا ہوئے، پھر انہوں نے تعلیم یہاں حاصل کی، اس کے بعد وہ برٹش آرمی میں گئے، وہاں انہوں نے سرو کیا، اس کے بعد پھر پینشن جب وہ ریٹائر ہوئے تو آنے کے بعد جو کچھ ڈوگرا حکومت جو تھی وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہماری اپنی رعایا کے ساتھ کرتی تھی، تو ان کو دیکھ کے تو یہ ان کا خون کھول جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے جدوجہد کی، آزادی کی جدوجہد شروع کی، اور اس آزادی کی جدوجہد میں پھر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے جتنے مانگ کے سردار تھے ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ایک منظم طریقے سے ڈوگروں کے خلاف ایک تحریک شروع کی۔ اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہمارے دادا کرنل شیر خان جو تھے، وہ کرنل شیر خان ریٹائر ہوئے، اور یہاں سے لڑتے لڑتے وہ چھجا کے مقام پر گئے۔ تو سن 1948 میں 1 جولائی سن 1948 کو انہوں نے جامع شہادت چھجا کے مقام پر حاصل کیا۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سردار جاوید صاحب، یہ یونین کونسل پتن شیر خان کے چیئرمین بھی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، ان سے بات کریں گے۔ جاوید صاحب، کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تاریخ پہ ایک کتاب بھی مرتب کی ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو شہداء نے قربانیاں دی ہیں، جس طرح کرنل شیر خان جو فخر کشمیر کہلائے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے، اور کتنا فخر ہوتا ہے کہ یہ جو عظیم شہداء ہیں جن کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں؟ 19 جولائی 1947 کی اس قرارداد کے حوالے سے بھی وہاں سری نگر میں موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ واپس آئے تو سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے سر مانگ تھوراڑ اور یہاں کے ریٹائر جو فوجی افسران تھے ان پر مشتمل یہ جسا پیر، ہماری ایک چوٹی ہے سامنے اوپر ہے، وہاں پہ چونکہ بیابان جنگل تھا اور یہاں پہ ڈوگرے تھے، وہاں پہ یہاں ملکہ لوگوں کے جو ریٹائر فوجی تھے اور جو افسران تھے وہاں پہ ایک اجلاس کیا، جس کی صدارت کانچری کے ایک بزرگ سردار عالم خان نے کی، اور وہاں پہ اس اجلاس میں ہماری 2 معزز شخصیات علماء کرام عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف خان اور مولانا عبدالعزیز تھراڑوی صاحب بھی شامل تھے۔ تو کرنل صاحب نے اور لیفٹیننٹ افسر خان صاحب نے لوگوں کو ڈوگروں کے مظالم جو پہلے سے ہر آدمی ان سے تنگ تھا کے حوالے سے بات کی،
اور مولانا عبد العزیز تھراڑوی اور مولانا محمد یوسف خان صاحب نے نمبردار سردار خان جو ریاڑہ سے تشریف لائے ہوئے تھے وہ قرآن پاک کا نسخہ ایک جیب میں رکھتے تھے. تو جیسا پیر کے مقام پر ایک بیاڑ کا درخت تھا تو مولانا یوسف صاحب اور مولانا عبد العزیز تھراڑوی صاحب نے وہ قرآن پاک کا نسخہ ایک بیاڑ کے درخت کے ساتھ لٹکا کے تو نیچے سے لوگوں کو گزارا کہ ہم یہ حلف پہ عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈوگرا حکومت کے خلاف جنگ کریں گے. عبد الغفار جو یہاں کے صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں. عبد الغفار کیا کہتے ہیں کہ منگ کیسے بدل سکتا ہے؟ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو لوگوں کی بے مثال قربانیاں ہیں، اور اگر نوجوانوں کو دیکھیں تو تقریریں کرتے ہی نظر آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ ہیں کہ وہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہاں جو صورتحال ہے کہ زرخیز زمین ہے اس طرف بھی اگر توجہ دی جائے تو یہاں منگ کی تقدیر بدل نہیں سکتی؟ جی بالکل، یہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ الحمدللہ مثبت ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اور توقع ہے کہ وہ ان کا بہترین مستقبل ہوگا. تاریخی لحاظ اسی تسلسل کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں، اسی طرح کا جذبہ رکھتے ہیں ہمارے لوگ، اور اسی طرح کی جو کاوشیں ہیں وہ اس وقت بھی پورے ریاست جموں کشمیر میں جو ہمارا خطہ منگ ہے یہاں پہ بہت ٹیلنٹ موجود ہے. اور مجھے توقع ہے کہ ہمارے نوجوان جو پڑھ لکھ کے آگے کی طرف بڑھیں گے. اسی طرح آپ نے زمینوں کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس حوالے سے بھی یہاں پہ ایگریٹ سائنسز سے وابستہ بہت سے ہمارے بچے ہیں جو ابھی فارغ التحصیل ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بھی ہم مثبت نتائج لے رہے ہیں الحمدللہ. عبد الغفار نے جس طریقے سے یہ امید دلائی ہے کہ یہاں منگ بدلے گا، چونکہ نوجوانوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے، نوجوانوں کو کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہے، اور جس طریقے سے منگ کی تاریخ ہے، یہاں کے لوگوں کی تاریخ ہے، بے مثال تاریخ ہے، جس میں اگر دیکھیں تو پوری انسانیت فخر کرتی نظر آتی ہے. اور اس تاریخ کو لے کے ہمیشہ منگ کے لوگ بھی فخر کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ بھی فخر کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ منگ کی اس خوبصورت دھرتی کو مزید نکھارنے کے لیے، مزید خوبصورت بنانے کے لیے ان زرخیز زمینوں کو زرخیز بنانا ہوگا. یہ وہ زمینیں ہیں جو سانہ اگلتی ہیں لیکن ان پہ توجہ نہیں ہے. اگر توجہ دی جائے تو یقیناً منگ کی تقدیر بدلے گی. اسی کے